अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने बड़ा अहम टॉपिक था ईमान की। एक देखें, ये इस्तिलाहें जब कुरान समझ आ जाती हैं ना इस्लाम की, सबसे पहले जो मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि ईमान के लुग़वी माने क्या है और ईमान के इस्तिलाही माने क्या है। इसी तरह इस्लाम के लुग़वी माने क्या है और इस्लाम के इस्तिलाही माने क्या है। अच्छा, ये जब तक मुझे और आपको पूरी तरह वाज़े नहीं होता उस वक्त तक हम ईमान के लज़्ज़त नहीं ले सकते, इस्लाम की लज़्ज़त नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताता हूं, कल मैंने आपको बताया कि ईमान का मतलब है यकीन करना। अल्लाह पर ईमान, कि अल्लाह ताला की सारी सिफात का यकीन। रिसालत पर ईमान, रसूल जो कुछ लेके आए हैं उसका यकीन कि बिल्कुल बरहक है और आखिरत होके रहेगी। अच्छा, अब पहले चलते हैं कुरान में। कुरान में मुझे बताएं कि ईमान की मुकम्मल डेफिनेशन कहाँ है। नाजरा भाभी जल्दी से बताएं। इरम आप बताएं जल्दी से, वरना लिखें और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आप पूरी तरह समझ जाएं। ईमान की मुकम्मल डेफिनेशन सूरह बकरा की आयत 131 में है, सॉरी 177 में, 177 में। अब निकालें 177, जिसे कुरान की नेकी की डेफिनेशन क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आपने नोट नहीं किया। सूरह बकरा आयत 177, इसका मैं सिर्फ वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। चले शुरू से पढ़ देता हूं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी यही नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक को कर लो या मगरिब को। मैंने आपको बताया कि हम किबला रुख तो करते हैं, जो मशरिक में लोग बसते हैं काबतुल्लाह के, वो मगरिब को मुंह करते हैं, और जो मगरिब किबला से मगरिब की तरफ रहते हैं वो मशरिक को मुंह करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि ये सिर्फ आप ये समझते हैं कि आपने नमाज पढ़ ली नेकी कर ली, नहीं, नमाज ही नेकी नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं मन आमना बिल्लाह। पहली बात किस पर ईमान लाया? अल्लाह पर। अल्लाह पर। फिर अल्लाह पे, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर, वल मलाइकते और मलाइका पर, वल किताबे और किताबों पर, वल नबीयीन और अंबिया पर। ये है कुरान की मुकम्मल डेफिनेशन ईमान की, जो सूरह बकरा की आयत 177 में है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बताया था, जी ये सर। हमारी कोताही से हमने याद नहीं आया वक्त पे। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा ताकि आपको पता चले कि आप कितने अलर्ट रहते हैं। अच्छा, अब मैंने कल आपको बताया है कि बहुत ही प्यारी हदीस है। उस हदीस का नाम क्या है? मारूफ किस नाम से है? हदीस जिब्रील। हाँ, हदीस जिब्रील। और कल हैंडआउट भेज दिया मैंने कि ईमान के लुग़वी माने क्या है और ईमान के इस्तिलाही माने क्या है। इस्तिलाही माने में आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में सहाबा की तालीम अल्लाह ने किस तरह की है, जरा नोट फरमाएं कि जिब्राइल अमीन फरिश्ते हैं, वो जो अल्लाह ताला ने उनको, ये अल्लाह ताला का उन पर करम है कि वो जिस चाहे सूरत में लोगों तक पहुंच सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ताला ने उनको इंसानी शक्ल में भेजा और वो ऐसे सफेद लिबास पहने हुए थे,
آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ آپ کے پہلے پیج پہ موجود ہے. جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال، تو جبرائیل امین کا صدقتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. اب یہ ہے وہ ڈیفینیشن جو دونوں جگہ موجود ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اور آئندہ آپ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ لکھ لیں، یاد کر لیں. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کہا کہ تو من بالقدر خیرہ وشرہ، کہ آپ ایمان لائیں اس پر، تقدیر پر، جو اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن وہاں موجود نہیں ہے قرآن میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نوٹ نہیں کرتے. بڑے غور سے سنیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ وہ غیب کا علم اس کے پاس ہے، یعنی وہ ماضی حال مستقبل سب کو جانتا ہے. تو یہ اللہ کا جو تقدیر ہے وہ اللہ کا علم غیب ہے. اور اللہ کے علم غیب پر ایمان ہمارا کون سی ایمان کے تحت آتا ہے؟ جلدی بتائیں. ایمان باللہ، کہ اللہ کو علم غیب ہے ایسا کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، کسی اور ہستی کے پاس نہیں. اس لیے وہاں وہ قرآن نے اس کو، کہ ہم سمجھتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہے کہ یہ تقدیر بری یا اچھی یہ حصہ ہے توحید کا. کیوں کہ یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو علم اللہ تعالیٰ کا ماضی حال مستقبل کے حوالے سے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا، پھر میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو ایمان کی تعریف بھیجی ہے دین اسلام میں، اس میں صرف 3 لکھے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. تو باقی کہاں گئے جو اس میں ملائکہ اور کتب ہیں؟ وہ رسالت واقعی، کے اندر ہی آ جاتے ہیں. ہاں، وہ رسالت کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل جس طرح تقدیر جو ہے وہ توحید کے اندر آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو بالکل پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. اچھا، اب میں نے پھر آپ کے سامنے ریوائز کر دیا کہ ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں اور لکھ کے بھی بھیج دیا. اور اسلام جو ہے ویسے تو لغوی معنی اسلام کے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا بندہ اپنے آپ کو. کیا مطلب ہے؟ کس طرح حوالے کر دینا؟ کہ اللہ ہی کی بات کو یقین سمجھنا کہ یہ برحق ہے، اور پھر اسی پر زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنا. تو میں نے آپ کو جو بھیجا ہے، آپ اگر دیکھیں تو ایمان، ساری اسلام جو ہے دین اسلام کہ نظام زندگی پورے کا پورا، جس میں ہمارا ایمانیات ہوں، ہمارا اخلاق ہوں، ہمارے عبادات ہوں، معاملات ہوں، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے لیے جب ہم اللہ ہی کو سبمٹ کر دیتے ہیں، اللہ ہی کی اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، تو اس وقت ہم دین اسلام پر عمل کر رہے ہوں تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر، ہم اس کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کا چھوڑ دیں، ہم صرف زبانی دعوے جمع خرچ کریں جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں، امت کر رہی ہے، تباہی اور بربادی، ذلت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جلدی. الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ، الحمدللہ. دیکھیں نا. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، بڑے غور سے جواب دیں. یہ ایمان کتنی اہم چیز ہے؟ سر ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ ہر اپنے عملوں کا دار و مدار ایمان پر ہے. عقیدہ درست ہوگا تو عمل بھی درست ہوں گے، ورنہ نہیں درست ہوں گے عمل.
تو ایمان تو بہترین یعنی اہم ترین چیز ہے اس دنیا میں اور ہمارے لیے. اچھا اب بڑے غور سے سنیے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایمان وہ ایمان ہے جو شعوری ایمان ہو، اور شعوری کا مطلب ہے شعور میں، سمجھ میں ہو، اور وہ سمجھ کس سے ہو؟ قرآن و سنت سے. جب تک میرا ایمان شعوری ایمان، قرآن و سنت والا ایمان، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈیفائن کیا ہے، وہ ایمان مطلوب ہے، پھر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، پھر اس ایمان کے نتائج آپ کی زندگی میں صاف نظر آتے ہیں. ایمان ہے تو انسان ہے. قرآن نے ایک کمال کی بات کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی ہم نے نوٹ ہی نہیں نہ کیا، قرآن غور سے پڑھتے نہیں ہے نا. اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں ہی پڑھ کے آئے ہیں آپ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، بقرہ کی 160. اہل ایمان جن کا ایمان ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ مال اولاد سب کی محبت جو ہے وہ تابع اللہ کی محبت کے. ابھی آگے آئے گا کہ اللہ سے محبت کون لوگ کرتے ہیں، بتائیں جلدی سے. جو فتبعونی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. وہ لوگ جو قل ان کنتم تحبون اللہ، آگے آ رہی ہے آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو اگر تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے فتبعونی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. اگر میں اور آپ اتباع کر رہے ہیں تو ہمیں محبت ہے اللہ سے، ورنہ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے. نوٹ کریں ذرا، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کو سمجھیں. اچھا ایک اور بات بقرہ میں پڑھا کے آیا ہوں آپ کو، نوٹ نہیں نہ کرتے آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، سوری ہاں آیت اس طرح ہے، یہ سورہ اس سے آیت البر سے نہیں آیت الکرسی سے آگے والی آیت ہے. بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، خدا کے لیے سمجھیں، تاکہ آپ کو بالکل پتہ ہو کہ قرآن کن چیزوں کو کہاں بیان کیا ہے. اچھا اب آپ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست بات فرمائی ہے. ایمان کی قدر و قیمت یہاں واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، یہ اس سے آیت الکرسی سے ذرا پہلے آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری کون سی ہے؟ ہاں سنیں بڑے غور سے، 257 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اتنی سی آیت کو دیکھیں، اللہ کن کا ولی ہے، کن کا سرپرست ہے، جلدی بتائیں. جو ایمان لاتے ہیں. الذین آمنوا کا اچھا ایمان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ اندھیروں ظلمات سے سے نکل کے اللہ تعالیٰ ان نکالتا کو ہے اللہ روشنی تعالیٰ. میں لے آتے ہیں، ایمان کی روشنی میں لے آتے ہیں. اللہ اکبر، بہت عمدہ ارم. یہ ہے وہ ایمان کا فائدہ کہ جس نے اللہ پر پکا سچا ایمان لایا وہ ساری ظلمات کو چھوڑ دے گا، ساری بدعتوں کو، گمراہیوں کو، سرکشیوں کو، بغاوت کو اللہ کی چھوڑ دے گا، اور وہ سیدھا صاف اللہ کے دین روشنی جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس میں آ جائے گا. وہ ایک ہے. یہ تو ہو گیا اہل ایمان اور سچے ایمان والے. کیوں؟ ان کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور وہ ساری ظلمات کو چھوڑ کر ایک روشنی جو قرآن اور سنت کی ہے، اسلام، اس کو قبول کر لیتے ہیں. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے سرپرست کون ہے؟ طاغوت. طاغوت، اللہ سب سے بڑا طاغوت. اللہ اکبر. دیکھیں آج آپ دیکھ لیں کس طرح مسلمانوں کے حکمرانوں کے اور دولت مندوں کے کس طرح طاغوت سرپرست ہیں. کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہ من النور الی الظلمات، ان کو اس ایک نور سے نکال کر
गुमराहियों में धकेल देते हैं। अच्छा, यहाँ नूर से मुराद क्या है भला, जल्दी से बताएं। हदायत। कुरान कुरान और सुन्नत के मुताबिक इताअत करना और जिंदगी गुजारना। इसका तो इनकार कर दिया उन्होंने। क्या बात कर रही हैं आप? अल्लाह ये पर ईमान रखना। ये नुक्ते जो है, नहीं 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 नहीं, देखें अल्लाह ने उनकी फितरत में रखा था ना। पैदा हुए तो नेकी भी को पहचानते थे, हिदायत को भी पहचानते थे, बुराई को भी पहचानते थे। जब उन्होंने तागूत के पीछे चले, वो चीज भी गई उनसे और उन्होंने बुराइयों के पीछे चल पड़े। ये है कि युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात। नफ्स लवामा को नफ्स अमारा बना लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तागूत के पीछे चलने की वजह से। जरा कुरान को समझें। आप देखें, हम इतनी नींद हमें प्यारी है कि ये बहसें कुरान की जो हम कर रहे हैं कितनी जबरदस्त है, और लोग सोए पड़े हैं। आज आप देखें कि तादाद सिर्फ 32 है, कहाँ 70-80 होती थी, इसलिए कि नींदें हमें प्यारी हैं। अल्लाह हमें माफ करे। रमजान के महीने में ये हमारा ताल्लुक है रमजान कुरान से। इसके बरक्स डबल होनी चाहिए थी, 60-70 की बजाय 200 तक पहुंचे, और देखें आप कह रहे हैं 32 लोग हैं। अच्छा, अल्लाह अब माफ करे। चले छोड़े, अब जिसको अल्लाह ने हम तौफीक दी है वो इससे फायदा उठा रहा है। अच्छा, अब मैंने कल आपके सामने 2 आयतें रखी थी, 19 और 20। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम का मैंने आपके सामने चार्ट भेज दिया कि दीन इस्लाम वो निज़ाम ज़िंदगी है जिसमें एक तरफ तो अकीदा है, जिस अकीदे की अहमियत अब सामने आपको खोल के कुरान से बता दी है, और दूसरा उसका अमली निज़ाम है जिसमें इबादत, अखलाक और मामलात है। चार्ट आपके पास है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। और यहीं पर मैंने आपको लिखवाई थी, इसके साथ ही कौन सी आयत लिखवाई थी, जल्दी बताएं। आप कहते हैं ना हम नोट बनाते हैं, जल्दी बताएं। सूरह असर की। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। सूरत हशर का आखिर को खुदा का खौफ करें। आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी कि आप मुझे ये जवाब देंगे। मैंने आपको आले इमरान की आयत 85 लिखवाई है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और अल्लाह ताला वहां सूरह आले इमरान की 85 में फरमा रहे हैं। बड़े गौर से सुने, क्यों नहीं आप नोट प्रॉपर बनाते, नहीं समझते तो मुझसे सवाल किया करें। और बकरा की 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, जो कोई इस चाहेगा, जो इसका तालिब होगा कि इस्लाम के अलावा कोई दीन उसको पसंद है, फलन युकबल मिन्हु, अल्लाह उसको हरगिज कबूल नहीं करेगा, वहुव फिल आखिरत मिनल खासिरीन, वो आखिरत में तबाह हाल होगा। ये मैंने कल लिखवाई है, पढ़ के बताइए आपको। आपने क्यों नहीं लिखी? देखिए ना, दीन अल्लाह ने वहां फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ इस्लाम को कबूल करूंगा। ये जो मैंने आपको बकरा की 19 बताई है, और फिर आले इमरान की 185 में अब आपके सामने आ गया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल नहीं करूंगा। फैसला आ गया अल्लाह का। अब कहां जाएंगे वो लोग जिन्होंने ईमान नहीं लाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? क्यों? इस्लाम का मुकम्मल एडिशन जो है वो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, और उसके लिए ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाना बेइंतहा जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जिस किसी ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वो कामयाब। अल्लाह ने उसको जुल्मात से निकाल कर रोशनी में ले आया, इस्लाम की सिरात मुस्तकीम की। और जिसने दावा जबानी किया और झूठे सहारों पे जीता रहा कि कलमा नबी का पढ़ लिया जन्नत में जाऊंगा, कुरान कहता है कभी जन्नत में नहीं जाएगा।
न यहूद जाएंगे कि वो कहते हैं कि यहूदी हो जाओ तो, न ईसाई जाएंगे वो कहते हैं ईसाई हो जाओ तो जन्नत में जाओगे। कुरान का फैसला बरहक कि सिर्फ और सिर्फ जन्नत में वो जाएगा जो दीन इस्लाम पर चलेगा, और दीन इस्लाम का पूरा चार्ट मैंने आपको भेज दिया है। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, शाबाश। अब आते हैं अगले, चलते हैं आयत नंबर 19 हमने समझ ली, 20 मैंने आपको बता दी है कि कुफर का नतीजा जो है, अल्लाह फरमाते हैं, मैं फिर एक दफा पढ़ देता हूं आपके सामने 21। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन हाजू का, अगर आपसे झगड़ा करें तो फकुल, इनको साफ बता दो, असलम तो वजीह लिल्लाहि व मन इत्तबाअन, मैं और मेरे पैरोकार, मेरे तबाह करने वाले, हमने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। अब आप देख लें कि यहाँ अल्लाह का फैसला बिल्कुल इस्लाम के हक में है। और अल्लाह कहते हैं वह कुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीन, और कह दो इन जिनको किताब दी गई, यहूद व नसारा, वल उम्मीयीन, और ये जो उम्मी हैं मुशरिकीन मक्का, असलम तुम, क्या तुम ऐसा ही ईमान लाए हो जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लेके आए हैं, जैसे सहाबा और साहबियात लेके आए हैं। फ़इन असलमू, अगर वो ये ईमान लेके आए जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, सहाबा और साहबी, फक़द इहतदौ, फिर वो हिदायत पर हैं। व इन तवल्लौ, अगर इससे मुंह फेर लें, इसका इनकार कर दें, आपकी जिम्मेदारी क्या है? फ़इन्नमा अलैकल बलाग, आपकी जिम्मेदारी तो बात को पहुंचा देना है। वलिल्लाहि बसीरुन बिल इबाद, और अल्लाह खूब वाकिफ है उन लोगों से जो लोग जो कुछ कर रहे हैं। अगर नेकी कर रहे हैं, इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, तो वाकिफ उनको रहमतों के मुस्तहिक, और अगर वो इसको पे इनकार कर रहे हैं, इसकी तकजीब कर रहे हैं, तो उन पर लानतें दुनिया में भी और आखिरत में जहन्नम। अब इससे क्लियर बात क्या हो सकती है, बताएं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आयत 21 पर। कुफर के नताइज बड़े हौलनाक होते हैं दुनिया में भी, उस शख्स के लिए। दुनिया में क्या होता है कुफर के नताइज? आपने देख लगा कि उनके औलिया कौन होते हैं, मुनकरों के औलिया कौन होते हैं, जल्दी बताएं। तागूत होते हैं। तागूत होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये तागूत का मतलब क्या होता है? तागूत कौन होता है? अल्लाह ताला के काम की राह में आने वाली हर चीज तागूत है सर। हाँ, वो चीज जो अपना एक प्रोग्राम रखती है पूरा, और वो इस्लाम के खिलाफ है, वो तागूत है। यूनाइटेड नेशन इसलिए तागूत है कि वो उसका एक अपना एजेंडा है जो कुरान से बिल्कुल टकराता है। वर्ल्ड बैंक, सूद का कारोबार, दुनिया की लानत ऐसी कि आज आप देखें मार्केट में 350 का दर्जन बिक रहा है, और हुकूमत कह रही है कि हम तो फलां कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद डाकू और चोर है। तो कितना बड़ी बात है कि दुनिया में जलील और रुसवा होंगे ये लोग, तागूत और अहले तागूत। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तलून अन्नबिय्यीन बिगैर हक़, जो लोग अल्लाह के अहकामात और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं? पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं। अच्छा, ये पैगंबर को नाहक कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है, इसकी वजह क्या है भला? सर पैगंबर अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है, तो उसको कत्ल करना जाहिर है बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं, आपकी बात ठीक है सर जी ये इनकी ख्वाहिशात के ऊपर जद पड़ती है ना, वो दुनिया में जो कुछ भी। नहीं, उम्मे अब्दुल्ला, जरा बात को देखें समझाने के लिए। अल्लाह ने नबी भेजे
تاکہ وہ اللہ کی بات بتائیں لوگوں کو. وحی کے ذریعے اللہ ان کو اپنے ساری رہنمائی بتاتا ہے، ان کے فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں. اب وہ آتا ہے اصلاح کے لیے. طاغوت جو پہلے سے دنیا کے اندر، آج آپ دیکھ رہے ہیں طاغوت کس قدر مضبوط ہے. آپ کا ملک پورے کا پورا طاغوت کی گرپ میں ہے. تو طاغوت ساری انبیاء کو قتل کرنا دراصل اللہ کے ڈائریکٹ اس اصلاح کرنے والے کو قتل کرنا ہے، جو عظیم جرم ہے. وہ آیا تھا دنیا میں اصلاح کے لیے، آپ نے اس کو قتل کر کے طاغوت کے راج کو ہمیشہ کے لیے نافذ کر دیا. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات ہے. اس طرح آپ مت بتائیں کہ بس جی وہ تو نبی کو قتل کیا. نہیں، نبی اللہ کا ایسا مقرر کردہ فرد ہے جس نے دنیا میں اصلاح کرنی ہے. اس کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور یہ طاغوت جو اس وقت دنیا میں طاغوت تھے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، وہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور نا حق انبیاء کو قتل کرتے ہیں. اچھا، یہ حق کے مطابق قتل کرنے کا کیا مطلب کیا ہے بھلا؟ ایک یہاں تو نا حق ہے نا، تو حق قتل کرنے کا حق کس کو ملتا ہے، اور کون حق قتل کا حکم دے سکتا ہے؟ جلدی بتائیے. یہ تو جنگ میں قتل کر سکتے ہیں، یا قصاص میں قتل کر سکتے ہیں، یا پھر مردود ہو جائے اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب نادرہ بھابی آپ نہیں کر سکتے. یہ حکومت کرے گی، اسلامی حکومت کرے گی. اسلام نافذ ہوگا تو ان کا قلعہ کما ہوگا. پوری بات کو پوری طرح کلیئر سمجھیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیر. اچھا، اس کے بعد دیکھیں، نبی ہوتا ہے نا، نبی کے پھر اس کے اصلاح، جو نبی اصلاح چاہتا ہے، وہ اس پر ایمان لانے والے جو سبقت کرتے ہیں، اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں نا، ان کو بھی قتل کرتے ہیں. آگے قرآن آیت میں 21 میں دیکھیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ ایسے لوگوں کی جان کے بھی درپے ہوتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں کتنا بڑا جرم ہے کفر، کہ اس کے نتیجے میں انسان، بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا. انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جو عدل، جو قرآن اور سنت، جو اس وقت عدل کتاب اور نبی لے کے آئے تھے، اس کا انہوں نے انکار کر کیا. تو انہوں نے پھر ان انبیاء کو بھی قتل کیا اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو ان کی جانوں کے بھی درپے تھے، جو بالکل عدل و انصاف کا حکم کرتے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ تنزن بتا کیا کہہ رہا ہے آگے؟ تنز سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ، انہیں خوشخبری دے دو. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، ان کس کی خوشخبری دے دو؟ بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا جہنم میں پھینک کے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھیں بچائے. برائیوں کا کتنا خطرناک اور عبرتناک انجام ہے سر. میڈم یہ صرف دیکھیں نا، خود برائی نہیں، کتنی بڑی برائی ہے کہ انبیاء جو اللہ نے اصلاح کے لیے بھیجے ان کو قتل، اور وہ لوگ جو ان کو جی تو آیت 21 کے بارے میں کوئی سوال آپ کا؟ یہ مثال ہے یہود و نصارہ کی، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ لوگ بگڑے ہوئے ہیں. اور ان کے بگڑنے کی جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں. نعوذ باللہ. بھائی انبیاء کی اولاد ہیں تو انبیاء کے کہنے پر چلو. تم انبیاء کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ تم ان لوگوں کو قتل کیوں کر رہے ہو جو معاشرے میں عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں قرآن کیسی کتاب ہدایت ہے کہ انسانوں کو کھول کھول کے بتا رہا ہے. تو یامرون بالقسط، وہ مصلحین اور مجددین ہیں جو اللہ کے احکامات کو، انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں
اور ہم میں سے ہر ایک کو، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی عدل اور انصاف پر اور اسلام کی اطاعت کا حق ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ کوئی سوال آپ کا آیت 21 کے بارے میں؟ اللہ کہتے ہیں دیکھیں کتنا سخت اللہ کا معاملہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء کو اور مصلحین کو قتل کرتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جو بھی انہوں نے صحیح کی ہے، جس کو وہ آپ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑی نیکی کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بالکل قبول نہیں کروں گا، اس کو ضائع کر دوں گا، ہر قسم کی صحیح ایسے لوگوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت میں جو دن ہے، اس دن کس کی مدد ہوگی؟ اور تنہا مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ عہدہ، نہ مال، دنیا کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر اس کے لیے دنیا میں کام کیا ہے تو وہ ہماری مدد کرے گا، ورنہ کوئی اور مدد کو نہیں پہنچے گا وہاں آخرت میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گی چیز ہم کے۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا کتنا بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ تو نجات کی کوئی صورت نہیں ہے ان کی، چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی کہتے رہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اور یہ اللہ پر جھوٹ ماننا یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے تو فلاں شخص بخشوا لے گا، میں کیونکہ یہودی ہوں نعوذ باللہ میں بخشا جاؤں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ قرآن نے کھول کھول کے بتا دیا ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 22 کے بارے میں؟ شاباش۔ اب آئیے، اگر نہیں تو آیت 23 پہ آئیے، بڑے غور سے سنیے۔ الم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک کچھ حصہ ملا ہے۔ اچھا، یہ اوتو من الکتاب کا کون ہے؟ یہاں کتاب کا ذکر کن لوگوں کے لیے ہے بلا؟ بنی اسرائیل کو جن کو ملی تھی۔ اور اچھا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ اس کے لکھیں اوتو نصیب من الکتاب جو ہے وہ تورات اور انجیل ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا کہ جنہیں ایک کتاب کا یعنی تورات اور انجیل کا کچھ حصہ ملا، ان کو دیا گیا، یدعون، اب ان کو بلایا جا رہا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ یہ کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ شاباش، قرآن مجید۔ اوتو نصیبا من الکتاب، لکھیں کہ وہ تورات اور انجیل ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، اب ان کو دعوت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے یہود و نصارہ کو کہ او اللہ کی کتاب کی طرف، جو مکمل کتاب ہے، مکمل نظریہ اسلام پیش کر رہی ہے۔ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اب فیصلہ کن کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن مجید۔ ذرا دیکھیں، کیا میں اور آپ اسی سے فیصلہ لیتے ہیں؟ سوچیں ذرا، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مسئلہ کشمیر ہو، آپ کا کوئی مسئلہ ہو جو آپ یونائٹڈ نیشن میں لے کے گئے ہوں تو آج تک حل ہوا ہو، الٹا ہمارے گلے کی ناسور بن چکا ہے۔ کیوں؟ ہم نے طاغوت کے پاس فیصلہ لینے کے لیے گئے۔ تو اگر ہم قرآن و سنت سے فیصلہ لیتے ہیں، یحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم، تو پھر وہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود و نصارہ نے کس طرح انکار کیا؟ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ انہوں نے صرف نبی کے ساتھ نہیں کیا
بلکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کو اسی طرح ان کو ساتھ سلوک کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے کھری ہے، یہود و نصارہ ہوں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے قربانیاں توحید کے لیے جو نے دی ہیں وہ بے مثال ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے چہتے ہیں نعوذ باللہ، اور مشرک یہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ تھی آیت 23، اور حق بیزاری اور اس کے مظاہر جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ہر عمل سے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جس طرح وہ حق سے انکار کر رہے ہیں اور اس کے جو مظاہر ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے کس طرح ان کو بتایا ہے کہ میں ان کو عذاب ایسا دوں گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 23 کے بارے میں؟ شاباش، کوئی چیز سر کلیئر نہیں؟ فریقم منہم کو تھوڑا سا کھول دیں۔ فریقم منہم، اچھا بات کس کی چل رہی ہے؟ یہود و نصارہ کی چل رہی ہے نا؟ جی سر۔ اچھا، تو اب ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ تو ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیوں کہ وہ یدعون الی کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اس فریق کے بہت سارے یہود و نصارہ نے اس کا انکار کیا۔ آپ کو دیکھتے ہیں ارم کے 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تینوں نے بدعہدیاں کی، تینوں کو لڑ کے اور شکست کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وہاں سے نکلے مدینے سے۔ تو یہ ہے وہ فریق جس نے انکار کیا۔ اس کے علاوہ جتنے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہود و نصارہ ہیں، کس طرح دین کے مخالف ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ صرف یہود و نصارہ نہیں، ہم لوگ بھی تو اللہ کے فیصلوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ بات اصل میں آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ آج ہم بھی یہود و نصارہ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اب عزت نام کی چیز ہماری دنیا بھر میں نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں نادرہ بھابی کہ بالکل انجام، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے بدعہدیاں کی، اللہ کے دین کے خلاف کیا، وہ بھی ذل و رسوا، اور اگر ہم کریں گے، جو کوئی کرے گا وہ اسی طرح اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تھی الحمدللہ۔ آیت 23۔ اب آیت 24 میں آ گئی ہے۔ اچھا، یہ سارا جو سر آیت نمبر 25 کرنی ہے ہم لوگوں نے نا؟ نہیں میں نے ابھی میں نے 24 نہیں کی۔ جی 24 بالکل، کرنی ہے۔ سوری۔ اچھا، اب سنیں بڑے غور سے۔ یہ ذالکہ، یہ کیوں انکار کیوں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالکہ، اس کی وجہ یہ ہے بأنہم قالو، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، لن تمسن النار الا ایاما معدودات، کیا کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں چند دن نہیں چھوئے گی، یعنی اگر گئے بھی، پہلے تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے کیونکہ جنت ہمارے لیے کھری ہے، اگر گئے بھی تو چند دن کے بعد ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں، نعوذ باللہ، یہ ان کی زبان کی کالو لفظ آیا ہے، وہ کہتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو جھوٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے دین کے بارے میں بڑے دھوکے میں ہیں۔ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، جبکہ ہر نبی نے، ہر کتاب نے، کوئی کتاب بتائیں، تورات انجیل بتائیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ نہیں، زبانی دعویٰ کرنے والا جو ہے اور عملاً اس کے خلاف کرنے والا، اس کو اللہ انعام دے گا۔ نہیں، اللہ اس کو صاف بتایا ہر کتاب میں، اور قرآن میں کھول کے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور
آپ کو بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، اب آ جائیے آیت 24 کا. کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. دیکھیں نا، آج بھی آپ ذرا غور فرمائیں. پتہ ہے آپ اکثر لوگوں سے او جی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہم جنت میں جائیں گے. وہ کلمے کے تقاضے تو تم پورے نہیں کر رہے ہو. اللہ کو الہ مان کے تم زندگی گزار رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے، جو قرآن نے نمونہ بنایا ہے، اس کو نمونہ مان کر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے ہو تو تم تو اس کا خلاف کر رہے ہو، اور خلاف کرنے والے جہنم میں جائیں گے. قرآن کا فیصلہ ہے، ہر پیج پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پکا سچا ایمان لا کے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. اور جو اس طرح نہیں کریں گے وہ قرآن کا مخالف کر رہے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن میں بالکل واضح بتا دیا گیا. اچھا، اللہ دیکھیں کس طرح اس حقیقت کو کہ آخرت میں کیا ہوگا. فکیفا، پھر کیا بنے گا، پھر کیا معاملہ ہوگا. اذا جمعناہم، پھر ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے. اچھا، یہ سب لوگ پہلے سور پہ زندہ کر دیے جائیں گے قبروں سے نکل کے، اور سیدھے کس طرف چل جائیں گے؟ چل دیں گے. ہر آدمی چل دے گا کس طرف؟ میدان حشر کی طرف. اللہ اکبر. اللہ، بہت ٹھیک فرمایا آپ نے کہ اس وقت کا ذکر ہے. اذا جمعناہم، جب ہم ان سب کو جمع کریں گے. لیومن، وہ ایسا دن ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. ہم نے اس دن کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دوسرے سور پہ جب تو سیدھے چل دیں گے کس طرف؟ محشر کی طرف. اور اس دن میں کوئی شک نہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں، بڑے نوٹ فرمائیں، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو، ہر شخص کو اس کی کمائی کا بھرپور بدلہ ملے گا. کون سی کمائی؟ یہاں کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس کے اعمال کی کمائی. امال جو ہے، امال ایمان اور عمل صالح. ایمان قرآن جس کو کہتے ہیں آپ اسی کو بات. ایمان ہوگا، اس ایمان کے نتیجے میں عمل صالح کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھرپور اجر دوں گا اس کے نیک اعمال کا. اور جس نے جو مخالفت کی ہوگی، جو انبیاء کے قتل تک کا مجرم ہوگا، اس کو ویسی سزا ملے گی. کیوں؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. پورا برائی کا پوری سزا ملے گی، اور نیکی کا پورا اجر ملے گا. یہ ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب یہ ہے قرآن کا فیصلہ. میں اور آپ اس کو پلے باندھ کے اسی طرح زندگی گزاریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ہو سکیں. کوئی سوال آیت 25 کے بارے میں؟ آ جائیے آیت 26 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کہو، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، جو پوری کائنات کا مالک ہے. تو تل ملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ذرا تاریخ پہ نظر دوڑائیے. اس نے بادشاہی دی تو فرعون کو دی. کیوں؟ بنی اسرائیل گندے لوگ تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں، گندے لوگوں کے حکمران گندے. تو اللہ نے ان کے اعمال کی سزا نقد یہ تھی کہ ان کے حکمران بہت گندے لوگ تھے. اللہ نے انہی کو ان کا حاکم بھی بنا دیا تاکہ گندگیوں میں جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ طاقت اور قدرت اس بادشاہ فائنل اس مالک الملک کے پاس ہے.
वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, आप अपने मुल्क में देख लें किस तरह ये इन लोगों से अल्लाह ताला ने बादशाही छीनी है, और तारीख को देख लें कि अल्लाह ताला ही बादशाही देता है फिर छीन लेता है। फिर आगे फरमाया हुआ तो इज्जु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, वह तो जिल्लु मन तशा, क्या आयत है, और जिसे चाहता है जलील करता है। लेकिन बियदिकल खैर, भलाई तो उसी के अख्तियार में है। किसको भलाई मिलती है भला, जल्दी बताएं। जिसको अल्लाह चाहता है, जो लेना चाहता है, जो लेना चाहता है भलाई को। देखें दोनों जवाब गलत हैं। सर जिस भलाई उसको मिलती है जो तलब रखता है, उसके लिए तड़प रखता है और उसके लिए जौहद करता है, उसको बिल्कुल भलाई। ये सही जवाब है कि तो इस मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। ऐसे नहीं है कि हर एक को उठा के दे दिया, नहीं। जिस कुरान खुद कहता है वल्लज़ीना जहदू फीना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, ना लनहदियन्नहुम सुबलना, हम उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? या जब भी तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की चाहत अल्लाह की हिकमत के तहत है, और अल्लाह की हिकमत उसको देता है अल्लाह जो तलब और तड़प और कोशिश करता है। इरम आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुरान को समझें, ये तशा तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा, ऐसा नहीं है कि अल्लाह हर अंदर धुंध बांटता है। अल्लाह ऐन हिकमत के तहत काम करते हैं। अदल इंसाफ हर फैसले में। ये बात अच्छी तरह नोट करें, लोगों को समझाएं। अगर बुराइयां कर रहे हो नताइज बुरे आके रहेंगे, अगर अच्छाइयां कर रहे हो तो अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक होकर रहोगे। क्यों? ये अल्लाह का फैसला है। फिर तर्जुमा करता हूं, अगर कोई सवाल है तो करें। कुलिल्लाहुम्मा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, मालिकल मुल्क, जो पूरी कायनात का बादशाह है, तू तिल मुल्क का मन तशा, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है, सारी बादशाही देता है। वह तुजिल तंज़िउल मुल्क का मन मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है बादशाही छीन लेता है, क्योंकि कुदरत और अख्तियार इक़्तिदार आपके पास है। वह तो इज्जु मन तशाओ, जिसे चाहता है इज्जत देता है। वह तो जिल्लु मन तशाओ, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। आप देखें, उसने इज्जत दी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और साहबियात को दी। बिल आखिर वो इज्जत वाले बन के निकले, और जो मुशरिकीन मक्का जिनके पास सब कुछ था, कितने जलील होकर रहे। तारीख देख लें। बियदिकल खैर, भलाई तो अल्लाह के पास है, और भलाई उसको मिलती है जो तलब और तड़प रखता है। क्यों? आगे आखिर में बिल्कुल देखें कुरान ने खोल के, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कुदरत ताकत अख्तियार सिर्फ आपके पास है अल्लाह, और आप जिसे चाहते हैं, उसकी चाहत उसकी हिकमत से वाबस्ता है। लिखें जुमला, उसकी चाहत उसकी हिकमत के ताबे है, और उसकी हिकमत है कि अदल व इंसाफ। ये आयत इस तरह सवाब के लिए ना पढ़ें, इसके अंदर जो मफहूम है उसका पूरी तरह समझें, ताकि मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी बदल जाए। अच्छा, यहां आप जरा एक चीज मुझे बताएं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हो रही थी, आपको पता है ये वो आयत हैं जो 3 हिजरी में नाजिल हुई हैं। तो इससे अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को क्या मैसेज दे रहे हैं, जल्दी बताएं। सर उस वक्त जो मुनाफिकीन थे वो मुसलमानों को जो ना बड़ा जंगे खंदक के मौके की बात है ना, तो उस वक्त वो तंज कर रहे थे कि ये भूखे प्यासे जो हैं तो ये मुकाबला करेंगे। तो ये अल्लाह ताला का है कि ये
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر عزت دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اس کو کامیابی دے گا۔ ارم آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت یہ بشارت ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ اقتدار ان کو دیتا ہے جو اقتدار اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس وقت بشارت دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کو کہ یہ بالآخر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ انہی لوگوں کو طاقت اور قدرت اور انہی کی مدد فرماتا ہے جو نیک ہوں، نیکوکار ہوں۔ آپ نیک اور نیکوکار ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہی نبی اور یہی مدینے میں مکے میں جن کو انہوں نے کتنا تنگ کر رکھا ہے، یہ کل حکمران ہوں گے، اور وہ حکمران ہوئے۔ یہ بشارت ہے اس اللہ کی طرف سے جو قدرت و اختیار کا کائنات میں اسی کی چلتی ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں عزت اس کو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور اس کی چاہت ہے نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ یہ ہے فہم قرآن کہ آپ اس آیت کو اس زمانے میں جب نازل ہو رہی ہے تو کیا مفہوم تھا، کیا مطلب تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کی چاہت اور اللہ کی حکمت کا کتنا بڑا میسج ہے ان مسلمانوں کے لیے۔ کیا یہ آیات غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ جی بالکل بالکل، اسی میں تبصرہ ہے غزوہ احد پر۔ شوال 3 ہجری میں ہوئی ہے نا غزوہ احد، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور وہیں مسلمانوں کو مشارت دی جا رہی ہے، صحابہ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی پر وہ گامزن ہیں۔ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر احد کے بعد وہ جو ہوئی ہے خندق کے بعد پھر دیکھیں کس طرح اللہ نے فتوحات کا سلسلہ، وہی ہے یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عزت اس کو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ تو عزت ملی نبی وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ کوئی سوال آپ کا آیت 27 پر؟ جلدی کریں۔ ایک بڑی اہم بات آگے آیت 28 میں آ رہی ہے۔ 28 ہی پڑھنی ہے نا ہم نے؟ نہیں سوری 27 میں، 22 پڑھنی ہے سر؟ نہیں 27۔ 22 پڑھنی۔ اچھا سنیں، بڑے غور سے سنیں، کاش میں اور آپ اس پہ غور کریں۔ اللہ کی طاقت اور قدرت کا اختیار تھا نا، وہ علی کل شیء قدیر پیچھے آیا ہے 26 میں، دیکھا ہے آپ نے؟ 27 میں اس کی قدرت کا مظہر، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے رات میں ہم نے کس طرح اللہ کے تراویح پڑھی، رمضان کا مہینہ تھا، پھر ہم نے قرآن کو سنا، پھر ہم گھر آئے، تھوڑا سا سوئے، پھر ہم نے اٹھے، تہجد پڑھے، پھر ہم نے سحری کی۔ کتنا بڑا یہ رات کے سارا ہم نے کام ہے۔ پھر دن میں آپ دیکھ لیں کس طرح وہ اللہ دن لاتا ہے جس میں ہم رزق کماتے ہیں، جس میں ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں تاکہ اس کی رحمتوں کے مستحق ہوں۔ وہی ہستی ہے جو تولج دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں۔ پھر دیکھیں اس کی قدرت کا مظہر جو میں اور آپ روز دیکھ رہے ہیں، تخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وہ تخرج المیت من الحی، اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ میرا اور آپ کا روز مرہ کا مشاہدہ ہے، انڈے سے بچہ اور مرغی سے انڈا اور انڈے سے بچہ، اور پھر بچے سے پھر مرغی بن کے انڈا۔ وہ ایک میں مرغی کی بات کر رہا ہوں، آپ انسانوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو زندہ سے مردے کو لیتا ہے، نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ سے زندہ کو، اور وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب،
میں اور آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں نا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں بے حساب رزق دیتا ہوں. آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اپنے ساتھیوں کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام قائم کر رکھا ہے، کیا دنیا کا نظام ہے کہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اور یہ سب آزمائش ہے، یاد رکھنا. کوئی سوال آیت 27 پر جو تشریح ہے وہ علی کل شین قدیر کی. شاباش، کوئی سوال؟ جلدی کریں. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہوں. یہ آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. بھائی آپ دیکھیں، خزاں میں ہر چیز مر جاتی ہے، اور وہی درخت، وہی پتے، کیسے پھول نکلتے ہیں جا کے اس میں بہار میں. یہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کی کتنی لاجواب مثال ہے. آپ غور کرتے جائیں، آپ کو کھلتی چلی جائیں گی. قرآن پہ غور کریں کہ اللہ کی قدرت، ایک پر نہیں، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اور اختیار اسی کا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایک بڑی قیمتی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے. فرمایا آیت 28 میں، لا يتخذ مومنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں. کتنی ذلت ہے. دیکھیں یہ جو مسلمان حکمران ٹرمپ سے مل کر یہود کو جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، خود مغرب کے لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم مسلمان ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. مسلمان حکومتیں اجازت نہیں دے رہی، وہ ان کے ٹرمپ کے اور اس کے قدموں میں جوتے چاٹ رہے ہیں، اور اپنے عوام کو باہر نکلنے پر بھی. تو دیکھیں آپ، قرآن کتنا برحق ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے دوستی نہ کریں. ہم تو دوستی چھوڑیں، ہم تو ان کے غلام بن چکے ہیں. سوچیں اور ذلت کا پستی کا دیکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی کی زندگی دیکھ لیں. مدینے میں جب اللہ نے اقتدار دیا تو آپ دیکھ لیں کس طرح کافروں کو مجبور کیا، اور آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے دین کو پھیلانے کا حق ادا کر دیا، اور کافر کو اللہ نے کس طرح ذلیل و رسوا کیا، اور مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کس طرح اللہ نے عزتیں دی. اللہ کہتے ہیں، سنو بڑے غور سے، کتنا برا انجام ہے ان لوگوں کا جو کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کام کرے گا. یہ کام کس مراد کیا ہے بولا؟ جلدی بتائیں. دوستی کرنا اس ان سے. لوگوں سے طاغوت سے دوستی کرے گا. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے سر، جو کافروں سے دوستی کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. تو اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا. ہاں ایک چیز معاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، کہ وہ کیا ہے کہ تم ان کے ظلم کے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو. اگر مکے کے ظالم مشرک جو ہیں وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں تو تم ذرا خاموشی اختیار کر لو، ان کے ظلم پر صبر کر لو. لیکن یہ نہیں کہا کہ جب تمہیں اقتدار مل جائے تو پھر ان ظالموں کو بالکل ان کا قلعہ کما کرو. اگر مانتے ہیں بات تو ٹھیک، نہیں مانتے تو ان سے لڑو، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں تمہیں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات آپ سے ڈراتا ہے. کیا مطلب؟ ان کافروں سے مت ڈرو. یہ دیکھا آپ نے کہ مکے
کہ 13 سال کے بعد مدینے میں کیا حال ہوا اور کس طرح اللہ نے اقتدار دیا، اور 8 ہجری میں مکہ والے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے تھے جس کے قتل کے درپے تھے، اور اس سے بھیک مانگ رہے تھے، کس کی؟ اپنی حفاظت کی۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، فیصلے اس کے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم نے پلٹ کے اسی کے پاس آنا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں اگر یہ چیز یاد رکھو گے نا کہ تمہیں لوٹنا اسی کے پاس ہے، فیصلہ اسی نے کرنا ہے ہماری دائمی زندگی کا، تو لہٰذا اسی کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارو، یہی تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ تو کافروں سے دوستی کی ممانعت جو آیت 28 میں ہم نے سب اچھی طرح پڑھی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ عربوں کو دیکھ لے، نام و نہاد مسلمان کس طرح ٹرمپ کی انہوں نے چاپلوسی کی جب اس نے وزٹ کیا، قرآن و سنت کے پرخچے اڑا دیے انہوں نے، اور مسلمان حکمرانوں نے کس طرح جوتے پالش کیے ہیں ٹرمپ کے، اور غزہ کے مسلمانوں کے خلاف کس طرح فریق بنے ہیں۔ قیامت کے دن سب کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، خاص کر رمضان کے مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو سر جی توفیق دے یہ جو سمجھنے کی، اور آپ کو دوستی سے تعلق رکھتی ہے بات، سر جی یہ عام لوگوں کے اندر بھی تو ہے نا، ان کے طور طریقے، ان کے کلچر کو فالو کرنا، اور انہی کی باتوں کو اپنے لیے اسلام کو چھوڑ کے ان کی جو بھی باتیں ان کو اپنے لیے خاص کر لینا، یہ سب بھی تو دوستی میں ہی آئے گا نا۔ ام عبداللہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ چیز ان سے دوستی، ان سے مروبیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم چھوڑ کے اس پردے والے لباس کو، اس لباس کو جو انسانیت کو انسان بناتا ہے، چھوڑ کر ہم فاشی، اریانی، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم بھی ان سے دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، عوام الناس بھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جزاک اللہ۔ حالانکہ دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین پر اس دین کو نافذ کر کے عمل کرایا تو دنیا میں کس قدر امن، سکون، چین، ہر قسم کی معاشی، معاشرتی حفاظت تھی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا، ایون مغرب خود، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مغرب خود انتہائی پریشان ہے، لیکن اللہ کا دین جو ہے وہ اسی کو ملتا ہے جو اس کے لیے طلب اور تڑپ رکھے۔ ارے یہ جو ہے عمل نہ کرنے کا یہ نتیجہ مل رہا ہے نا، پوری دنیا پریشان ہے ہوئی ہوئی، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ ایشیا، جو بھی ہے، پوری دنیا مصیبت میں گھری ہوئی ہے۔ میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کی طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ہمیں یہ اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کو جب سمجھیں گے تو پھر تبدیل ہوگی صورتحال۔ کل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے، اور ہم لوگ اسی طرح جڑے رہیں آپ سے اور قرآن سے۔ اللہ پاک آمین۔ قبول کر لے ہم لوگوں کا بیٹھنا اور سننا، اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دے پروردگار۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے، ان کی پریشانیوں کو، ان کی آزمائشوں کو ختم کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، اور ہم لوگوں آمین۔ سے اولادوں کو دین کے اوپر چلنے والا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توفیق دے ہدایت کے اوپر اور ایمان پہ۔ اللہ پاک بس آمین۔ ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین۔